बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, मुआशरती उलूम दर्जा हश्तुम के नए सबक के साथ हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 2 तबई नकूश में तग़य्युर के अवामिल से मुतालिक पढ़ रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने लास्ट लेक्चर में ज़मीन पर तबई नकूश बनाने वाले अवामिल में से दरिया से बनने वाले तबई नकूश का हम मुताला कर चुके हैं। आज हम ग्लेशियर और ग्लेशियर से बनने वाले तबई नकूश का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ग्लेशियर से मुतालिक पढ़ते हैं। ग्लेशियर की तारीफ़ और उसके बनने के अमल को हम पढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, ग्लेशियर जमा शुदा बर्फ़ के उस वसी ढेर को कहते हैं जिसके मुतहरिक होने के सबूत मौजूद हों। यानी अज़ीज़ तलबा, ग्लेशियर दरअसल ज़मीन पर किसी भी मकाम पर बर्फ़ के वसी मिक़दार के जमा होने से वजूद में आता है। अज़ीज़ तलबा, दुनिया के वो बुलंद पहाड़ी सिलसिले या क़ुतबी इलाके, यानी शुमाली क़ुतुब हो या जुनूबी क़ुतुब हो, जहाँ दर्जा हरारत सारा साल नुक्ता अंजुमाद यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, वहाँ कुदरती तौर पर मुसलसल बर्फ़बारी की वजह से बर्फ़ तह दर तह जमा होती रहती है। जब बर्फ़ की मोटाई 200 से 300 फीट हो जाती है तो ये बर्फ़ की ज़ेरी तहें लचकदार हो जाती हैं और अपने ही दबाव से बड़े बड़े तोदे एक ख़ास सिमत में हरकत करने लगते हैं। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ग्लेशियर की हरकत ज़मीन की कशिश सकल के बाइस भी होती है। अज़ीज़ तलबा, ग्लेशियर की 2 इक़साम हैं, वादी ग्लेशियर या अल्पाइन ग्लेशियर, और नंबर 2 बर्राज़मी ग्लेशियर। आइए इन दोनों से मुतालिक मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। वादी ग्लेशियर या अल्पाइन ग्लेशियर, चूँकि ये ग्लेशियर बुलंद पहाड़ी सिलसिलों की वादियों में बनते हैं, यानी उन बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिलों की वादियों में जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कम रहता है, इनको वादी या अल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। ये ग्लेशियर बाज़ औक़ात पूरी की पूरी वादी घेर लेते हैं। इस तरह के ग्लेशियर की अहम मिसाल पाकिस्तान में मौजूद सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को कोहे कराकरम में मौजूद है। कराकरम का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें ये सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है। इसकी लंबाई तकरीबन 72 किलोमीटर है। यानी ये जो मुकम्मल पहाड़ी इलाका है, इसमें ये ग्लेशियर मौजूद है, बर्फ़ का तोदा मौजूद है। नंबर 2 बर्राज़मी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर वादी ग्लेशियर के निस्बत ज़्यादा बड़े होते हैं और बेहद वसी रकबे पर फैले हुए होते हैं। बराज़म अंटार्कटिका में इनका रकबा 56 लाख मुरब्बा किलोमीटर, जबकि ग्रीनलैंड में इनका कुल रकबा 8 लाख किलोमीटर पर मुश्तमिल है। बराज़म अंटार्कटिका का बेशतर हिस्सा ग्लेशियर पर मुश्तमिल है। सारा साल इस बराज़म में बर्फ़बारी होती रहती है, बर्फ़ की तहें जमा होती रहती हैं। इसी तरीके से ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। इसके तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम
وادی گلیشیئر یا براعظمی گلیشیئر سے بننے والے طبعی نقوش کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وادی گلیشیئر اور براعظمی گلیشیئر دونوں ہی مختلف طرح کے طبعی نقوش بناتے ہیں۔ یہ عمل کٹاؤ بھی کرتے ہیں اور مواد کی تہ نشینی بھی۔ آئیے وادی اور براعظمی گلیشیئر سے بننے والے اہم نقوش کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وادی گلیشیئر کے طبعی نقوش کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے سرک۔ گلیشیئر اپنی ابتدا سرک سے کرتا ہے۔ سرک نصف دائرہ نما گڑھے ہوتے ہیں۔ ان گڑھوں میں گلیشیئر عمل کٹاؤ کرتا رہتا ہے، یعنی گلیشیئر حرکت کرنے کے ساتھ زمین کے اس حصے کو مزید گہرا کرتا رہتا ہے۔ یہ گڑھے تب وجود میں آتے ہیں جب گلیشیئر نیچے کی چٹانوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہارن ہے۔ اگر کسی بلند پہاڑ کے مختلف اطراف میں گلیشیئر ایک سے زیادہ سرک بناتے ہوئے موجود ہوں تو اپنے سرک کو کاٹتے ہوئے انتہائی نوکیلی چوٹی بناتے ہیں جسے ہارن کہا جاتا ہے۔ اس کی اہم مثال سوئٹزرلینڈ میں موجود میٹر ہارن ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح بار ہے۔ گلیشیئر کے عمل کٹاؤ سے چٹانوں کا شکستہ مواد گلیشیئر کے مختلف حصوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو یہ مواد ڈھیروں کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس مواد کو بار مورین کہتے ہیں۔ اطرافی بار، جب گلیشیئر شکستہ مواد کو وادی کے دونوں جانب پہلوؤں میں، وادی یعنی پہاڑوں کے دونوں اطراف میں ڈھیر کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے تو ان ڈھیروں کو اطرافی بار کا نام دیا جاتا ہے۔ وسطی بار، جب دو گلیشیئر آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے اطرافی بار وسط میں آ جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں، تو اسے وسطی بار کہتے ہیں۔ اختتامی بار، گلیشیئر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تہ نشینی کے عمل سے کمزور برف کے ٹکڑے، شکستہ مواد نیم دائروں کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ ان ڈھیروں کو اختتامی بار کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آئیے ہم براعظمی گلیشیئر کے طبعی نقوش کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گلیشیائی جھیل، گلیشیئر لیک۔ گلیشیئر کے پگھلنے کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ جب ہوتا ہے تو گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل ہوتا ہے۔ گلیشیئر کے پگھلنے کے بعد جب بڑے بڑے گڑھوں میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ گڑھے گلیشیائی جھیل کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات شکستہ مواد پانی کا راستہ روک دیتا ہے، اس طرح بھی ایک جھیل وجود میں آ جاتی ہے۔ شکستہ مواد یعنی مٹی کے تودے وغیرہ جب گلیشیئر کے پگھلے ہوئے پانی کے راستے میں آ جائیں تو اس سے بھی جھیل وجود میں آ جاتی ہے۔ میش نما ٹیلے، روچی ماؤنٹنیز، گلیشیئر کی وادی پر میش نما ٹیلے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ گلیشیئر کے رگڑ کے عمل سے بنتے ہیں۔ جس طرح سے گلیشیئر ٹیلے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ان ٹیلوں کی وہ ڈھلوان رگڑ سے ملائم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف گلیشیئر بڑے تودوں کی صورت میں نیچے گرتا ہے، اس لیے یہ حصہ ناہموار اور کھردرا ہوتا ہے۔ ٹل میدان، ٹل پلین، شکستہ مواد جو گلیشیئر کے ذیلی تہہ کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتا ہے، غیر تہدار حالت میں زمین پر ذخیرہ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔
اس سارے مواد کو ٹل اور اس سے بننے والے جو میدانی علاقہ ہے اسے ٹل میدان کہتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، براعظمی گلیشیئر سے بننے والا ایک اہم نقش ڈرملنز ہے۔ یہ گلیشیائی مٹی اور مختلف اقسام کے پتھروں سے بنے بیضوی ڈھیروں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبائی کے رخ پر یہ گلیشیئر کی سمت کے متوازی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زیادہ تر چکنی مٹی اور بڑے پتھر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے ایسکرز۔ براعظمی گلیشیئر سے بننے والے نقوش میں ایک اور نقش ہے جسے ہم ایسکرز کہتے ہیں۔ ایسکرز عام طور پر گلیشیئر کے نیچے بہنے والی ندیوں سے بنتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان پانی بھر جاتا ہے۔ ان کی شکل لمبی اور بل کھائی ہوئی پگڈنڈی سی سے ملتی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی چوڑائی نہیں ہوتی۔ پگڈنڈی کی طرح یہ گلیشیئر آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں عزیز طلبہ، گلیشیئر بھی زمین پر مختلف صورتوں میں زمین کی سطح کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس زمین کی سطح کی شکل و صورت کو بنانے، سنوارنے اور بعض مرتبہ بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس سبق میں موجود اہم نکات کو نوٹ کر کے رف کاپی پر نوٹ کر کے یاد کریں۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 1 سے کچھ اہم سوالات بھی کریں گے۔ کچھ بیانیہ جوابات لکھنے کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں سوالات نوٹ کر لیں اور ان سوالوں کو آپ بیانیہ حصے میں تحریر کریں گے۔ ہم مختصر جوابات سبق نمبر 1 سے کر چکے ہیں، آپ کو بتائے گئے تھے، یقیناً آپ کر چکے ہوں گے۔ آج آپ بیانیہ سوالات نوٹ کر لیں، جوابات بھی میں سمجھاتا ہوں، اس کے مطابق آپ جوابات تحریر کریں گے۔ پہلا سوال ہے بیانیہ، شماریاتی خاکوں کی تعریف کریں، اہم شماریاتی خاکوں کو بیان کریں۔ عزیز طلبہ، آپ اس سوال میں پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے شماریاتی خاکہ، اور صفحہ نمبر 3 پر شماریاتی خاکے کی تعریف موجود ہے، یہاں سے دیکھ کر آپ تعریف لکھ سکتے ہیں۔ پھر اہم شماریاتی خاکوں کو بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اہم شماریاتی خاکے صفحہ نمبر 3 پر ہی ہیڈنگ موجود ہے۔ 3 خاکے ہیں، بار گراف، لائن گراف اور پائی گراف۔ آپ ان تینوں کو ہیڈنگز کے ساتھ تحریر کریں گے۔ بار گراف کی ہیڈنگ ڈال کے مکمل پیراگراف لکھیے، اسی طرح لائن گراف اور اسی طرح پائی گراف، اور ساتھ ہی سامنے موجود جو فگر ہے صفحہ نمبر 4 پر، یہ تینوں ہیڈنگز تفصیل سے موجود ہیں اور ساتھ میں 3 خاکے بھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان خاکوں کو بھی، جب آپ ہر ہیڈنگ کے آخر میں خاکہ بنائیں گے، بار گراف کے بعد بار گراف کے جو یہ خاکہ ہیں یا بنائیں گے، اسی طریقے سے لائن گراف کا خاکہ آپ بنائیں گے۔ پائی گراف کے لیے آپ سمپل سبق میں سے جو خاکہ موجود ہے، سبق کے اندر دیکھیے، یہ جو سبق آپ نے
پڑھا ہے وہاں سے پائی گراف کا خاکہ جو ہے وہ آپ دیکھ کر بنائیے، سمپل سا۔ اس میں چونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہوگی آپ کو، تو آپ سبق سے پائی گراف کا خاکہ دیکھ کر جواب کا حصہ بنائیے۔ سوال نمبر 2 ہے، شماریاتی خاکوں کے فوائد اور خامیاں تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، یہ جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ آخری عنوان ہے شماریاتی خاکوں کے فوائد اور خامیاں۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر آپ فوائد کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور یہ 5 پوائنٹ جو موجود ہے یہ لکھیں گے۔ اسی طرح پھر آپ خامیاں ہیڈنگ ڈالیں گے اور 4 پوائنٹس موجود ہیں، انہیں تحریر کریں گے۔ اس طرح یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس سوال کے جواب کے لیے، دوسرے سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 5 دیکھیں گے۔ اسی طرح تیسرا سوال آپ کو سالو کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ یہاں جو گوشوارہ موجود ہے کہ امجد کے منتھلی ٹیسٹ کے مارکس دیے گئے ہیں، ان مارکس کو آپ بار گراف کی شکل دیں گے۔ یہ جو نمبرز ہیں ان کو آپ بار گراف میں شو کریں گے۔ سبق جو پڑھایا گیا تھا بار گراف اسے دیکھیں اور اس کے مطابق اس سوال کو آپ حل کریں گے۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے، اس میں بھی کچھ اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کی مدد سے آپ پائی چارٹ تیار کریں گے۔ پائی چارٹ یا پائی گراف بنانے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا آپ اسے دیکھیے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ ان اعداد و شمار کے ذریعے سے پائی چارٹ یا پائی گراف تیار کریں گے۔ سوال آپ اسی طرح اتاریں گے، تیسرا اور چوتھا سوال آپ اسی صورت میں اتاریں گے اور پھر اس کے بعد آپ گرافس تیار کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں بار گراف تیار کریں گے اعداد و شمار کی مدد سے، دیے گئے اعداد و شمار کی مدد سے، اور چوتھے سوال میں آپ پائی گراف تیار کریں گے۔ امید ہے آپ ان جوابات کو جرنلز پر لکھ لیں گے اور یہ جو 2 سوالات ہیں حل کرنے کے لیے انہیں بھی آپ حل کریں گے۔ اور عزیز طلبہ، جب بھی آپ گراف بنائیں تو پینسل کی مدد سے بنائیں گے، اور گراف بھی آپ لائن کے جو صفحہ ہے اسی پر بنائیں گے، اور لائن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو لائنیں دی گئی ہیں آپ ان کو بار بناتے وقت یا بار گراف بناتے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پائی گراف بھی آپ اسی لائن کے صفحے پر بنائیں گے۔ جب آپ یہ سوال لکھ لیں تو نیچے جو آپ کا حصہ ہے وہاں پر آپ یہ پائی گراف تیار کریں گے، بنائیں گے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اور بتائے گئے طریقوں کے مطابق آپ ان جوابات کو بھی لکھ لیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔